बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है मार्का हक स्पेशल पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस से। नाज़रीन, मार्का हक को 1 साल हो गया है और इस जंग में हमने अपने अजली दुश्मन भारत को शिकस्त फाश दी। मार्का हक 1 साल मुकम्मल होने पर हम भरपूर अंदाज में मना रहे हैं, क्योंकि हमारी जो जीत है उसका एतराफ पूरी दुनिया ने किया। भारत के गैर जानिबदार मिलिट्री कमेंटेटर्स ने इस बात को माना कि उनको जबरदस्त किस्म की पिटाई पड़ी। बहुत बड़क उन्होंने मारी हुई थी कि घर में घुसकर जाकर मारेंगे। और 22 अप्रैल को जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नरेंद्र मोदी सरकार ने करवाया तो हस्बे मामूल इसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खुली ऑफर दी कि आप गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करवा लें, हम तैयार हैं। 1 साल मुकम्मल होने के बाद उस पर कोई जवाब नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, आहनी देवार, हम आज के प्रोग्राम में इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके लेकर आएंगे कि वो क्या आहनी दीवार थी जिससे भारत को सामना करना पड़ा और हजीमत उठानी पड़ी। इतनी हजीमत कि आज भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो इस बात का एतराफ करते हैं कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए, और फिगर है 80। तो इस हवाले से आज हम यहां मौजूद हैं। हमारी यहां मौजूदगी का मकसद यह है कि हम आपको दिखा सकें। आप मेरे पस मंजर में मेरे साथ मौजूद है हमारी शान, हमारी आन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 होम ग्रोन पाकिस्तान का अपना तैयार करदा जहाज, जिसके डंके बजते थे भारतीय राफेल त्यारे के, उसको मार गिराया। मैं उसके साथ मौजूद हूं और मैं खुद प्रिविलेज फील कर रहा हूं कि इस जहाज के साथ मैं यहां मौजूद हूं जिसने मार्का हक में हमें अजीम फतह से नवाजा, अल्लाह ताला के फजल करम और पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप की कमाल प्लानिंग से मल्टी डोमेन एयरफोर्स ने ये जंग लड़ी। मल्टी डोमेन से मुराद काइनेटिक ऑपरेशन भी किया JF-17 थंडर ने, आपका साइबर भी हमने उस पर इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी हमने उनके साथ लड़ी, और इस हवाले से हमने उनको बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस ऐसा जवाब दिया कि वो भी दंग रह गए और दुनिया दंग रह गई। और अब कहा जाता है कि ये वॉर कोर्सेज में एयर बैटल जो हुई थी उसको पढ़ाया जाएगा। इस जहाज की एक और खास बात भी ये है कि अभी हाल ही में जो जहाजों का जो रॉयल एयरफोर्स टैटू शो हुआ, उसमें इस जहाज ने जो है वो बेहतरीन पोजीशन हासिल की और इनाम का हकदार ठहरा। तो हम आज यहाँ पर PF की ऑपरेशनल बेस में जो हमारे शाहीन पायलट्स हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने मार्के हक में पार्टिसिपेट किया, और 1:8 का तनासब था भारत और पाकिस्तान के जहाजों में। हमारा एक जहाज तो उनके 8 जहाज, और उनके 8 जहाज गिराए। तो उन पायलट्स के तासुरात आपके पास लेकर आएंगे, खुद भी इस पे कमेंट्री करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में मार्का हक के पीछे क्या प्लानिंग थी, और 22 अप्रैल से 10 मई के दरमियान का जो पीरियड है उसमें हमने कैसे अपने से 3 गुना बड़ी फोर्स को शिकस्त दी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान का फखर हैं विंग कमांडर नादिर, और विंग कमांडर नादिर साहब जो हैं वो कमांडिंग ऑफिसर भी थे मार्का हक में जो 6 और 7 की दरमियानी शब लड़ी गई एयर बैटल में। इफ यू रिफ्लेक्ट बैक 1 ईयर डाउन द लाइन, क्या आप अपने एहसासात, तासुरात शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? सर, पहले तो मैं सर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस अजीम विक्ट्री के साथ नवाजा सर, और आगे भी इंशाल्लाह उन्हीं से दुआ मांगते हैं कि इसी तरह के कामयाबियों के साथ हमें नवाजें। फिर सर मैं अपनी अजीम कौम का भी शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उनकी नेक तमन्नाएँ, दुआओं की वजह से हमारे हौसले बुलंद हैं, और हम इंशाल्लाह आगे भी अपने दुश्मन को इसी तरह का जवाब देंगे जिस तरह हमने 6 और 7 मई की तारीख को दिया था। सर, पहले तो आपको जिस तरह आपने अपने इंट्रो में इस जहाज़ के बारे में बताया, इस जहाज़ की एक और ख़ुसूसियत है और वो है फ्रीडम। यस। इस जहाज़ के साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। और स्ट्रिंग अटैच से क्या मुराद है, ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। उसमें मैं आसान इस अल्फाज में मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह का मैं कोई भी वेपन सिस्टम ख़रीदते हैं, तो उसके अगर मैं उसमें कोई चीज़ चेंज भी करना चाहूँ, कोई इंटीग्रेशन डिफरेंट वेपन किसी और मुल्क से मैंने वेपन लिया और मैं उसको इंटीग्रेट करना चाहूँ,
یا کوئی اور ایویونکس اس میں انٹیگریٹ کرنا چاہو تو مجھے پہلے او ای ایم کے پاس جانا پڑے گا کہ میں یہ خرید رہا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، پھر آپ کیا اس میں انٹیگریٹ مجھے کرنے دیں گے یا نہیں. اس طرح کی کوئی چیز اس جہاز میں الحمدللہ نہیں ہے. اٹ بلانگس ٹو پاکستان اینڈ وی کین ڈو وٹ ایور وی وانٹ ٹو ڈو. ہم اس میں جو چینج کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو دس ایئر کرافٹ گیو اس دا فریڈم. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کسی بھی ایئر فورسز کے لیے کہ وہ اتنا سیلف سفیشینٹ ہو کہ دیٹ دے ڈزنٹ ریکوائر اینی ون فرام دا آؤٹ آف ورلڈ، آؤٹ آف پلے، آؤٹ آف کنٹری کہ مجھے اس جہاز میں کوئی اس طرح کی انٹیگریشن ریکوائرڈ. اب میں آتا ہوں جو مارکہ حق کی آپ نے بات کی ہے، اس میں سب سے پہلے تو میں بالخصوص لیڈرشپ، چیف آف دا ایئر اسٹاف کا ذکر کرنا چاہوں گا، انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ نیکسٹ جب بھی اس قسم کا کانفلکٹ ہوگا تو اس میں کون کون سے ایسٹس ریکوائرڈ ہوں گے جو بروئے کار لانے پڑیں گے ان آرڈر اپنے دشمن کو بی فٹنگ رسپانس دینے کے لیے، جس میں ملٹی ڈومین آپریشن کا آپ نے ذکر کیا کہ جس میں سائبر اور جس میں الیکٹرانک وارفیئر اور جس میں آپ کے ایئر ڈیفنس، انمینڈ چیز سسٹمز، ان سب کی انٹیگریشن کرنے کے بعد رسپانس جنریٹ کرنا. پہلے تو ان سب کو پریکیور کرنا، ایکوائر کرنا، اور پھر اس کے بعد انٹیگریٹ کرنا، اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ دینا کہ اس کو امپلائی آخر میں کرنا کیسا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں دوں گا. اگر الیکٹرانک وارفیئر کی کوئی بھی ایسٹس کو میں یوز کرتا ہوں، سمپل کمیونیکیشن جیمنگ، تو کمیونیکیشن جیمنگ ہمارے جہازوں پہ بھی ہوگی اگر میں ان پہ کروں گا. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. So there comes the training part, there comes the employment, there comes the supervision by the chief of the air staff at that night at the ops room by himself. کس ٹائم کس ایسٹ کو یوز کرنا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے so that we have a good opportunity اور ایکسپلائٹ کریں اس ایسٹ کو تاکہ we have a best response against our enemy. ایک اور چیز میں ایسے بتانا چاہوں گا، انڈیجنس اسکل چین. یس. جیسے اگین ہمارے چیف آف دا ایئر اسٹاف نے امپلائی انویزج کیا، بنایا اور امپلائمنٹ ہو، اس کا عملی جامہ جو ہے اس رات کو بنایا گیا، جس میں ان سارے ایسٹس کو یوز کرنے کے بعد کس کس ٹائم پہ کون کون سے ایکشنز لینے ہیں ان آرڈر ٹو کہ جو ان کے پائلٹس تھے وہ اس میں ہی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یس. الیکٹرانک وارفیئر کو امپلائی کیا گیا. دوسری اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، دیٹ از کرسٹل کلیئر رولز آف انگیجمنٹ کہ اوفینسو سے یا ڈیفینسو سے اوفینسو کیسے جانا ہے. دے ور انویزیجنگ کہ ہم آئیں گے، ہم آپ کا بارڈر کراس نہیں کریں گے، ہم اپنے بامبس فائر کریں گے، اسٹینڈ آف ویپنس فائر کریں گے اینڈ دین وی گو بیک بیکاز وی ہیو ناٹ کراس دا بارڈر، تو ہم پہ کوئی اٹیک نہیں ہوگا. اٹ واز دیئر کنفیوژن اینڈ دس از ویئر دا لیڈرشپ کیم ان ٹو پلے کہ انہوں نے اس چیز کو کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں کنوے کر دیا گیا تھا کہ اگر اس طرح کے کوئی بھی ایکشن ہوگا انیمی کی طرف سے تو ہم اس کا جواب اسی ٹائم اسی طرح انداز میں دیا جائے گا. اور یہ وہ وقت تھا جس کے کوئک رسپانس کی وجہ سے، کوئک ایکشنز کی وجہ سے اور ڈیسیجنز کی وجہ سے وی ور ایبل ٹو ٹیک ایکشنز اکارڈنگ ٹو دیٹ. اور ہم نے جیسے انہوں نے اپنا ہاسٹائل ایکٹ کیا، ہم نے اس کا بھرپور جواب اسی ٹائم دیا. آپ کمانڈ کر رہے تھے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور بہت بڑا سنگولر آنر ہے یہ میرے لیے یہ بہت بڑا آنر کی بات ہے اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں اس اسکواڈرن کا حصہ تھا. اور صاحب آپ سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. مجھے یہ بتا دیں کہ اس جہاز کے حوالے سے کہ اس کو ایوارڈ بھی ملا تھا، میں نے اپنے ابتدائی میں کہا وہ کون سے بارے میں بتایا تھا. اور سر یہ فخر کی بات ہے کہ سی جہاز نے سر جب ریئیکٹ کیا، جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا، اسپرٹ آف دا میٹ وکٹری جو ٹرافی تھی وہ بھی اسی جہاز نے حاصل کی، پاکستان ایئر فورس کو کے نصیب میں ہوئی ہے. بالکل آنر کی بات ہے. اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ وہ JF-17 تھنڈر ہے ویئرس، جس کو جو ابھی ونگ کمانڈر صاحب بتا رہے تھے ہوم گرون ہے، اور اس نے آؤٹ مینوور کر دیا جو رافیل طیارہ تھا، جس کے حوالے سے انڈیا کی بڑی ہائی ہوپس تھی. ناظرین، آپ کو ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو پروسیجر، جو طریقہ کار ہوتا ہے، فلائٹ لیفٹیننٹ نوشروان جو ہیں وہ جہاز اب اڑانے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور اس سے پہلے جو SOPs ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، اس کو وہ فالو کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائلٹ جو یہ جہاز اڑانے جا رہے ہیں وہ خود سے یہاں موجود ہیں، اور ساتھ میں مینٹیننس والے بھی ہیں ایئر فورس کے. اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 اس کو انہوں نے ابھی اڑانا ہے. فلائٹ لیفٹیننٹ ہیں نوشروان، وہ تمام چیزوں کو چیک کر رہے ہیں. فزیکل ٹچ بھی اس میں شامل ہے،
اور ظاہر بات ہے معائنہ بھی کر رہے ہیں. یہ پروسیجر ہے, سی ڈی لگی ہوئی ہے, سی ڈی تیار ہے, اور فلائٹ لیفٹیننٹ نوشروان جو ہیں وہ اب JF-17 تھنڈر کی جو فلائٹ ہے اس کو اڑانے کے لیے حتمی مراحل سے گزرتے ہوئے ایک ایک چیز باریک بینی سے دیکھی جاتی ہے, اور یہ پروسیجر جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے پاکستان ایئر فورس کی جانب سے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پس منظر میں JF-17 تھنڈر ٹیکسی کرتے ہوئے اب یہ رن وے پر آ رہا ہے. یہاں سے آگے جا کر یہ مڑے گا اور پھر یہ ٹیک آف کرے گا. یہ وہ جہاز ہے جس کو ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہینگر میں, جس ساتھ اس کی تیاری کی گئی, اس کو آن کیا گیا. اب یہ جو ہے وہ اس وقت ٹیکسی کرتے ہوئے جا رہا ہے. یہ پاکستان کی شان ہے, پاکستان کی آن ہے. اسی نے رافیل طیارے مار گرائے, اور جو بھارت کا بڑا مانا ہوا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی اس نے تباہ کر دیا. تو JF-17 تھنڈر جیسے میں نے پہلے کہا پاکستان کا ہوم گرون جہاز ہے, بلاک 3 4.5 جنریشن, اور اس نے جو ہے وہ مارکہ حق میں اپنا لوہا منوایا. آپ میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں JF-17 تھنڈر میرے پس منظر میں بالکل تیار ہے اڑان بھرنے کے لیے, اور آپ اس کی گھن کرٹ سن سکتے ہیں. اور یہ JF-17 تھنڈر اپنا ٹیک آف کرنے جا رہا ہے. دکھایا کیسے JF-17 تھنڈر میں فلائٹ لیفٹیننٹ نوشروان بیٹھے, انہوں نے جہاز کی کاکپٹ پہ گئے, تمام اپنی ایمرجنسی چیک بکس وغیرہ تمام کو دیکھا پرکھا, اس کے بعد ٹیکسی فلائٹ کے لیے ٹیکسی انہوں نے کیا, اور پھر ٹیک آف ہوا, اور اس کے بعد پھر لینڈنگ کے بعد جو ہے وہ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ جہاز جو ہے وہ اب یہاں پر آ کے رک گیا ہے. اور فلائٹ لیفٹیننٹ نوشروان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائے گا نوشروان, ہاؤ واز دا فلائٹ؟ الحمد للہ اٹ واز اے بیوٹیفل فلائٹ, گڈ سنی ویدر. اچھا, اور بہت سنی ویدر از گڈ فار فلائٹ. اٹس گڈ. موسم خراب ہونے میں, ویسے تو یہ جہاز آل ویدر کیپیبل ہے, چاہے بارش ہو چاہے کوئی طوفان ہو, یہ جہاز یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ہر موسم میں یہ اڑ سکتا ہے, اور ہم اپنی تربیت میں اڑتے بھی رہتے ہیں. اور آج میرے لیے بہت فخر کی بات ہے اس جہاز کو اڑانا, جو کہ جدید اسلحے کے ساتھ لیس ہے, اور ایک کندھوں پہ ایک ذمہ داری ہے, اور ایک فریضہ ہے کہ جو ملک کی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے, جس کے لیے ہم دن اور رات ہر وقت اپنی تیاری مکمل رکھتے ہیں. کتنا ونڈو ہوتی ہے ٹائم کی کہ آپ نے جب اپنا ٹارگیٹ دیکھا, انڈین جہاز دیکھا, اینڈ یو ہیو ٹو ہٹ اٹ؟ سب سے بڑی جس چیز کی تربیت ہوتی ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کی ہوتی ہے, کیونکہ جہاز کی رفتار اتنی تیز ہے کہ اگر چند سیکنڈز آپ نے اپنا ڈیسیجن لیٹ کر دیا تو پھر اس ڈیسیجن کا شاید اتنا فائدہ نہ ہو. تو ڈیسیجن میٹرکس ٹولز کو استعمال کیا جاتا ہے, جن کی بدولت اور ٹریننگ کو ایمفسائز کیا جاتا ہے, جن کی بدولت ایک اچھا اور کوئک ڈیسیجن اکیلے جہاز میں بیٹھے ہوئے ایک پائلٹ لے سکے. کیونکہ شاید کامبیٹ پائلٹس ایک واحد وہ فائٹر پائلٹس واحد فورس ہیں جو کہ کاکپٹ میں تنہا ہے, کہ جو ڈیسیجن لینا ہے, اور ایک ینگ عمر میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر, جو کہ اسلحہ ان کے ساتھ لیس ہے, کہ بہت زیادہ تباہی کر سکتا ہے. تو یہ ذمہ داری جو ہے تربیت میں ہی ہم سیکھتے ہیں کہ ملک کا دفاع ایک آسان بات نہیں ہے, اس کے لیے ہم نے دنوں رات تیار رہنا ہے, اور کبھی جان بھی دینے کی باری آئے تو کبھی گریز نہ کریں. یہ ذہن میں ہوتا ہے انسان کو, یہ ذہن میں ہر وقت ہوتا ہے, اور اس سے بڑی شاید خوش قسمتی نہ ہو کہ جو اپنے ملک کے لیے جان قربان کر دے. فیملی کی کیا فیلنگز ہوتی ہے جب آپ فلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ فیملیز کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہمیشہ, اور انہی کی دعائیں ہیں, میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں, میری فیملی کی دعائیں, جو ہمیشہ ذہن میں ہوتی ہے, اور وہ ایک اسٹرینتھ دیتی ہے آپ کو. S-400 کو گرانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, بہت زیادہ پلاننگ, لیڈرشپ کی طرف سے سپورٹ, ان کا ویژن, جو تربیت انہوں نے دی وہ بہت میٹر کرتی ہے. اس کے علاوہ ملٹیپل ایئر فیلڈز ہم نے ان کی جو ڈسٹرائی کی, اور کمیونیکیشن نوڈس, یہ سب جو ہے اس کا کریڈٹ اس جہاز کو جاتا ہے, JF-17 اسپیشلی بلاک 3. اور سب سے بڑی بات اس جہاز کی یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہے, جس پہ ہمیں بھرپور فخر ہے. یہ جو آپ کا گیئر, اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ کافی زیادہ مطلب اس موسم میں اچھی خاصی دھوپ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ اسپیشلی ڈیزائنڈ ہوتا ہے فار یو ٹو بی کمفرٹیبل ان دی ایئر کرافٹ, اور یہ آپ کو جو ہے وہ کانشیس اور چوکس رکھتے ہیں. بالکل, یہ جو اینٹی جی سوئٹ اسے بولتے ہیں ہم, جو کہ جب جہاز ہائی جی منورنگ کرتا ہے تو آپ کا بلڈ جو ہے وہ برین سے اس کو نکلنے کا خدشہ ہوتا ہے, جس سے آپ سینسز لوز بھی کر سکتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے ہم کچھ اینٹی جی منورز بھی کرتے ہیں,
اور اپنی فٹنس کو بھی مینٹین کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہم اینٹی جی سوٹ بھی پہنتے ہیں جو کہ ہمیں اس ورج پہ پہنچ سے روکتا ہے اور مدد دیتا ہے، اسٹرینتھ برقرار رہتی ہے۔ ٹورڈز دی اینڈ پیشن ہے آپ کا فلائی، کیونکہ یہ تو جسے کہتے ہیں بالکل میرا نموں کی بات ہوتی ہے، فیصلہ کرنا ہے، دے مس یو ہٹ گاڈ فار بیٹ اف یو مس دے ہٹ. میں نے بچپن سے دیکھا، میرے دادا ابو ایئر فورس میں آئے تھے، دین مائی فادر واز ان آرمی، میرا چھوٹا بھائی ایس ایس جی کمانڈو ہے، اور یہی پیشن تھا، یہی بچپن سے دیکھا، اور اسی پیشن نے مجھے ساتھ فلائنگ کا بھی شوق تھا، تو ایئر فورس جوائن کی، اور الحمدللہ آج بہت فخر ہے اور بہت خوشی ہے کہ میں اس عظیم آرگنائزیشن کا حصہ ہوں اور اپنے ملک کے لیے جہاد کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویئرز. آپ سن رہے تھے فلائٹ لیفٹیننٹ نوشروان کو. ہمارا پروگرام سچ تو کا اسپیشل ایپیسوڈ جاری ہے، ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو مزید تفصیلات جو ہیں وہ اس مارکہ حق کے حوالے سے جو پاکستان ایئر فورس کے کارنامے ہیں ان کو اجاگر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ونگ کمانڈر نادر، اور آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق میں ان کا کلیدی کردار رہا. ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ جب ہم نے بھارت کے جو ہائی پروفائل طیارے تھے رافیل، جس کے بڑے ڈنکے بجتے تھے، ان کو دھول چٹائی، تو اس وقت یہ آفیسر کمانڈنگ تھے. تو ان سے جانیں گے کہ وہ جو ایک ایپک وار بیٹل ہوئی، ایئر بیٹل ہوئی، اس حوالے سے ہم ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ الحمدللہ 1 سال ہو گیا ہے مارکہ حق میں جو ہمیں عظیم فتح ملی اپنے ازلی دشمن بھارت کے خلاف، اس میں ان کا نمایاں کردار تھا. ونگ کمانڈر نادر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پلیز ہمارے ویورز کو بتائیے گا، یہ بڑی ایپک وار بیٹل لڑی گئی اور 1 گھنٹے تک یہ جاری رہی، اور بہت زیادہ جہاز تھے، مور دین 100 ایئر کرافٹ تھے، ہمارے 40 تھے، دشمن ملک کے 80 بتائے جاتے ہیں. ایگزیکٹ فگر آپ کی زیادہ آپ کو علم ہوگا، آپ تو آفیسر کمانڈنگ تھے اس وقت. کیا پہلے سے تیاری تھی؟ کیونکہ پاکستان پر حملہ ہوا تھا اور آپ لوگ جو ہے وہ پاکستان کا دفاع کر رہے تھے. پہلے تو اس پہ بتائے گا کہ ملٹری کومنٹیٹرز یہ کیوں کر کہتے ہیں کہ یہ جو ایئر بیٹل ہوئی ہے یہ وار کورسز میں پڑھائی جائے گی؟ بالکل آپ نے صحیح بتایا ہے، یہ پہلی دفعہ اس طرح کی بیٹل ہے جس میں ڈیفینسو کنورٹڈ انٹو اوفینسو جنگ ہوئی ہے. کلاسیکلی ہوتا یہی تھا کہ ہمیشہ آپ اوفینس کرتے تھے اور ڈیفینس جو اوپوننٹ سائڈ ہے وہ ڈیفینس کرتی تھی، اور اسی طرح جو دوسری سائڈ ہے وہ اوفینس کرتی تھی، پھر آپ ڈیفینس کرتے تھے. لیکن اس جنگ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہم کر تو ڈیفینس رہے تھے، لیکن اس ڈیفینس کو ہم نے اوفینسو اور ایگریشن میں کنورٹ کر دیے. دس از دا انپریسیڈنٹ وے آف ڈوئنگ اٹ. اور یہی وہ ریزن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم یہ وار کالجز میں یا وار کورسز میں یہ پڑھائی جائے گی. اب میں اس میں ایک اور روشنی ڈالنا چاہوں گا. دیٹ واز بیکاز آف دا لیڈرشپ ویژن، بیکاز ہی انویزج کہ آگے والی بیٹل فیلڈ ہوں گے کیسے. چیف آف ایئر اسٹاف، آئی مین دی چیف آف دا ایئر اسٹاف. انہوں نے جس باریک بینی سے چیزوں کا تجزیہ کیا، اینڈ ہی نیو ایگزیکٹلی کہ فیوچر وار فیئر کیسی ہوگی. اٹ ول ناٹ بی اونلی کائنیٹک جس میں صرف جہاز انوالو ہوں گے، اٹ ول بی کائنیٹک ایز ویل ایز نان کائنیٹک، ملٹی ڈومین آپریشن. جو ہم نے انڈیجنس اسکل چین ایک بنائی ہے بائی دا انوالومنٹ، only involvement of the chief of the air staff himself. That was the reason behind that all these assets, not only aircraft, cyber, electronic warfare, space domain, air power, they all combined together and we were able to give a befitting response to our enemy. So ye jo hai, it was being envisaged by the leadership and we were able to give this response. یہ بتائے گا کہ فیئرلی پٹ اپ جو آپ نے کہا یہ اس لیے پڑھایا جائے گا کہ ڈیفینسو اوفینسو، یہ آن دا اسپر یہ فیصلہ ہوا تھا؟ کیونکہ ظاہر بات ہے ٹائمنگ ان کی چوزنگ کی تھی، ٹارگٹس انہوں نے خود سے فکس کیے ہوئے تھے، تو تمام انیشیٹو تو ان کے پاس تھا. آپ لوگ تو دفاع وطن اور ہمارے جو ایئر کوریڈور ہے اس کی رکھوالی کر رہے تھے، تو دین اینڈ دیئر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ڈیفینس کی بجائے آپ اوفینس پہ جانا ہے. بالکل آپ نے صحیح. اس کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. جو ایگریسر ہوتا he has the time of choosing, he is the time of choosing the weapon, he has the time of choosing for the time as well. جو ڈیفینس کر رہا ہے وہ he has to generate the response for the any aggression. It was being planned this way کہ اگر تو انہوں نے ہمارے وطن کو ہمارے سرزمین میں کوئی ایگریشن کی یا کوئی میزائل یا بوم فائر کیا،
we will be responding right there and then without having any doubt in our mind. And that was the reason کہ انہوں نے initiative لیا and crystal clear rules of engagement was being conveyed to us to shoot them down right in air. جو اگریشن کیا اس کا جواب اسی ٹائم ہی اسی وقت ہی دے دیا گیا، جو کہ ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا. جو ان کے لیے بالکل سرپرائز بھی تھا. اور ایکچولی آپ نے ایک بات ٹرم سنا ہوگا فاگ آف وار. یس. فاگ آف وار از بیسکلی بیکاز سو مینی پیپلز آر انوالوڈ، تو ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ کس نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. بٹ ان دس کانفلکٹ یا فیس آف دیر واز نو کنفیوژن ان آر مائنڈ. وی ور کرسٹل کلیئر کہ آج کے رولز آف انگیجمنٹ ہے کیا. If there is any aggression from our enemy, so we will be responding. We were very clear, and it was being told to us by none other than the leadership of the Pakistan Air Force, the Chief of the Air Staff himself. کمانڈر نادر مجھے یہ بھی ضرور بتائیے گا آپ کہ یہاں یہ بھی بات سامنے آئی کیونکہ ہم وہاں پر بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ پروگرامز کر رہے تھے کہ یہ ایسی ایئر بیٹل تھی کہ دونوں ایئر فورسز نے ایک دوسرے کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو کراس نہیں کیا، بریچ نہیں کیا. وہ اپنی ایئر سپیس سے انہوں نے میزائل فائر کیے، اپنے ٹارگیٹ جو ہم بھی پاکستان میں لاک کیے تھے، اور آپ لوگوں نے ان کو جب دندان شکن جواب دیا تو آپ لوگ اپنی ایئر سپیس میں تھے. یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. جی بالکل، یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ہے. اور پہلی دفعہ اس طرح کی ٹو فورسز، دیر واز اے کنفلکشن بٹوین ٹو فورسز جن کے پاس دونوں کے پاس میں اسٹیٹ آف دا آرٹس ویپن سسٹم کہوں گا. ایون آر اینیمی رافیل، جس کو ہم بیٹل فیلڈ کہتے ہیں کہ بہت ریکنگ جہاز ہے اور 4.5 جنریشن ہے. بٹ دا کلیئر ڈائریکٹیوز، دا فورس اور the assets that were being required by us in order to give such a kind of a response was being envisaged. جو آپ نے فورس کی بات کی in that particular night میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا it was 1:8. 1:8. 1:8. It was 1:8. means are 1 and they are 8. In their 8. ہمارا ایک جہاز بمقابلہ ان کی 8 جہاز. عوام کو سادہ الفاظ میں بتانے. جی بالکل، عوام کا سادہ الفاظ میں تھا، ہم ایک تو ان کے بمقابل 8 تھے. But we were able to give a good response, befitting response, because we knew it کہ ہم نے کرنا کیا. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا یہ MDO ملٹی ڈومین آپریشنس اینڈ خود ساختہ انڈیجنس کل چین واز بینگ امپلائڈ. اس میں ہوا کیا کہ ہر ایسٹس کا ایک ٹائم پیریڈ تھا کہ کس نے کس ٹائم امپلائی ہونا ہے. فار ایگزامپل جب یہ سب کچھ ہوا ہم نے اس چیز کو ایسیس کیسے کیا؟ اٹ واز بینگ بائی دا سائبر وارفیئر. ہمیں پتہ چلا کہ سچ مس کیلکولیشن اور مس ایڈونچر از گوئنگ ٹو ہیپن بائی آر اوپوننٹ. وی گاٹ آر فرسٹ انفو فرام دیئر. اور اس کے بعد there were being satellite attacks or cyber attacks on our enemy. And that particular night the complete north جو ان کا تھا because of the cyber attack it was blacked out, and you must be knowing کہ وہاں پر black out کر دیا گیا تھا. So exactly what time کون سے assets کو یوز ہونا، کس نے اپنا کون سا کام سر انجام دینا ہے، exact timing based on all the actions combined together we were able to respond in the befitting manner. زبردست جی. میں آپ کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ سے فیس ٹو فیس گفتگو ہو رہی ہے اور میرے لیے آنر کی بات ہے. یہ بتائیے گا کہ 1:8 تھی اور سکور اینڈ میں نکلا 8-0. یہ کیسے ہوا؟ مطلب ویورز کو یہ بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ ابھی ونگ کمانڈر نادر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا اگر ایک جہاز تھا تو ان کی 8 جہاز تھے، اور اس ایئر بیٹل کے بعد جو فائنل سکور تھا وہ 8-0 تھا. اور یہ اتنی بڑی ہزیمت ہے انڈیا کے لیے کہ وہ منہ چھپاتے رہتے ہیں جب بھی یہ 8-0 کا سکور آتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. سو اس کا جواب میں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں اس قسم کی عزت کے ساتھ اور اس طرح کے جیت یا وکٹری کے ساتھ نوازا. وی یوز ٹو اسٹے ڈاؤن ٹو ارتھ. ہمیں اس پہ فخر تو ہے لیکن غرور نہیں ہے. دوسرا اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا اٹ واز دا لیڈرشپ. وی ور بینگ ٹرینڈ. Professional excellence is the hallmark of Pakistan Air Force. میں آپ کو یہ ایک اس کی چھوٹی سی ایگزامپل اس بات سے دینا چاہوں گا کہ جو ہماری ٹریننگ کے مشن ہوتے ہیں they were easier than flying on those nights. We were very much relaxed. میں اتنا آپ کو کہنا چاہوں گا.
کیونکہ How you make yourself relax? آپ اپنے آپ کو کیسے ریلیکس کر سکتے ہیں؟ تو انتہائی ٹینس سچویشن ہوتی ہے. بیکاز وی آر بینگ ٹرینڈ فار اٹ، ہمیں اس چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کی پریشرز ہم پہ ہوتے ہیں، اسٹریسز ہوتے ہیں ونس وی آر گوئنگ فار دا ٹریننگ مشن، وہ اس مشن کے مقابل بہت زیادہ تھے. مطلب مجھے اس بات کی اتنی خوشی تھی جب جن پائلٹس کو میں اس دن لیڈ کر رہا تھا، دے ور سو کمفرٹیبل، دے ور سو انرجیٹک، اور ان کا جو جذبہ جنون دیکھا میں نے، اور وہ ہر ایک لڑکا مجھے آ کے پرائیویٹلی یہ کہہ رہا تھا کہ سر پلیز مجھے جانے دیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اس طرح کے لوگوں کو لیڈ کرنا. مجھے ان سب پہ بہت فخر ہے کہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آئی نیڈ ٹو گو اور اس طرح کی کوئی بات. They were all playing on the front foot and they all wanted کہ let us participate on this conflict. اور یہی وہ وجہ ہے اس ٹریننگ جس کی وجہ سے ہمیں بالکل بھی کوئی خوف یا ڈر نہیں تھا and we were able to perform in it. Wing Commander Nadir, 1 year down the line, آپ اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو 1 لائن میں اس کو کیا ایکسپریس کریں گے یہ جو ایئر بیٹل ہوئی ہے؟ I mean میں شاید اس کو الفاظ میں ایکسپلین نہ کر پاؤں کہ وہ کیسے ہوا، یا اٹ از یہ کچھ ایسا تھا جو معجزہ کہہ سکتے ہیں. معجزہ، بالکل معجزہ کہہ سکتے ہیں. کہ جس طرح اگر میں کہوں کہ ہم وار گیمنگ جو ہم بکس کرتے ہیں یا ہم کو ایکسرسائزز کرتے ہیں، اگر دو اس طرح کی فورسز کو ہم وار گیمنگ پہ بھی امپلائی کریں نا، تو تب بھی اس طرح کے رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. واٹ ٹو ٹاک آف ان ایئر. تو یہ وار ایئر میں اس طرح کا ہونا اٹ از میریکل، یہ معجزے سے کم نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ پاکستان کا فخر ہیں اینڈ وی آر پراؤڈ آف یو. ویئرز، آپ ونگ کمانڈر نادر کی گفتگو سن رہے تھے. آپ آفیسر کمانڈنگ بھی ہیں، اور اس وقت جب یہ وار تھیٹر تھا 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جب دشمن نے حملہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ہم سے 8 گنا زیادہ انہیں برتری حاصل ہے ایئر فورس کے حوالے سے، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ انہیں کس قسم کا آؤٹ آف دا سیلیبس جواب ملے گا. میرے خیال میں یہ اس کی پنچ لائن ہے کہ ان کے لیے اتنا یہ آؤٹ آف سیلیبس تھا کہ وہ ابھی تک جو ہے، اس وقت بھی ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے کہ اس مار کے بعد 24 گھنٹے تک وہ جہاز نہیں اڑا پا رہے تھے. دے ور بیفلڈ، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا اس کا جواب دیا جائے. بارکیف ہم یہاں آج موجود ہیں بیس پہ، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ مارکہ حق میں جو ہمیں کامیابی ملی، ان میں جو زبردست قسم کے ہمارے ونگ کمانڈر نادر جیسے پائلٹ موجود تھے، ان سے گفتگو کریں گے. آپ کو اس کے علاوہ مناظر بھی دکھائیں گے اور پوری منظر کشی کریں گے آپ کے سامنے کہ 1 سال قبل کیا حالات تھے. بھارت نے ہم پر حملہ کیا، اور اس وار میں بھارت کو ہم جو دھول چٹائی ہے، وہ 1 سال بعد یہ فتح جو ہے، عظیم فتح، وار سیلیبس اور وار کورسز میں پڑھائی جائے گی. پرام سچتے کے ساتھ رہیے، آگے بڑھتے ہیں. عزیز، ہمارے ساتھ موجود ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ نوشروان، جواں سال پائلٹ، شیر دل شاہین. وار کورسز میں پڑھایا جائے گا کہ کس طرح پاکستان ایئر فورس نے اپنے سے 1:8 یعنی کہ 1 جہاز کے بمقابلہ 8 جہاز ان کو شکست دی، اور ایسی شکست دی کہ وہ پھر جو بقایا جنگ کے دن تھے اپنی ایئر فورس نہیں اڑا پائے. بتائیے گا نوشروان، 1 ایئر ڈاؤن دا لائن، ہم اگر آپ اس کو ریلیف کریں ہمارے ویورز کے لیے، دوبارہ سے بیان کریں ان واقعات کو، کیا وہ واقعات تھے؟ اس وقت آپ لوگوں کا کیا جذبہ تھا؟ آپ بالکل ینگ ہیں ماشاءاللہ، اور شیر جیسا آپ کا دل ہے. آپ شاہین ہیں پاکستان کے، اپنے سے 8 گنا زیادہ ریشیو کے جہاز والے دشمن ملک سے مقابلہ کرنے کے لیے تو بڑی ہمت چاہیے. جب بھی مارکہ حق کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو دل فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ میں اس عظیم ایئر فورس کا حصہ ہوں. اس کامیابی پہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ خاص کرم کیا ہم پہ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر شاید یہ ممکن نہ تھا. بلا شبہ. اس کے علاوہ ہماری دلیر قوم، میں ان سب کا شکر گزار ہوں جن کی دن اور رات دعا ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور یہ وہی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے ہم قائم و دائم ہیں. اس کے علاوہ اگر میں خاص مارکہ حق کے حوالے سے بات کروں تو جب دشمن نے ہمیں اس رات چیلنج کیا، ڈیفینسو انیشلی پوسچر تھا ہمارا، بٹ میں خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ہماری لیڈرشپ کو کہ جنہوں نے بغیر کسی وقت کو استعمال کرتے ہوئے یہ ڈیسیجن دیے ہمیں کہ ڈیفینسو سے کاؤنٹر اوفینسو آپریشنس جی کرنے ہیں ود دا یوز آف ملٹی ڈومین آپریشنس، اسپیس بیسڈ، سائبر بیسڈ، ایک ٹیم کے ساتھ مل کے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے
ہم نے دشمن کو دھول چٹائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ دشمن آئندہ ایسی غلطی اور مس کیلکولیشن نہیں کرے گا جس طرح کا جواب ہم ان کو دے چکے ہیں۔ ہمیں وہ تو اب طائب ہیں اس چیز سے، اور اب وہ آپریشن سندھو 2.0 جو ہے وہ بالی ووڈ کی حد تک ہی محدود ہو کر رہے گی۔ یہ مجھے بتائے گا، آپ نے ذکر کیا ملٹی ڈومین کثیر الجہت قسم کی جو آپ کی اسٹریٹجی تھی، یہ ماڈرن ایئر فورس کی نشانی ہے؟ کیونکہ اب ہمیں جو ملٹری کمنٹیٹرز بتاتے ہیں کہ 21 سینچری میں جو وار بیٹلز ہیں وہ اب تبدیل ہو گئی ہیں، اس کی حیت ہی بدل گئی ہے۔ تو جو ملٹی ڈومین کی آپ بات کر رہے ہیں، سائبر اسپیس کی بات کر رہے ہیں، الیکٹرانکس کی بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ دور جدید کی آپ لوگوں نے ایئر فورس کی لڑائی لڑی جو ان کے لیے ایک سرپرائز ایلیمنٹ تھا۔ جی بالکل، یہ ہسٹری کی تاریخ میں سب سے پہلی ایسی فضائی جنگ ہے جس میں بیونڈ ویژول رینج میزلز کے ساتھ اتنے زیادہ جہاز گرے، جیسے بی وی آر کہتے ہیں آپ لوگ۔ بالکل بی وی آر میزائلز کہتے ہیں، اور نمبر آف ایئر کرافٹس کی بات کریں تو اس لحاظ سے بھی یہ تاریخ کی سب سے بڑی بیونڈ ویژول رینج جنگ ہے۔ تو اس کے اندر جو کی فیکٹر تھا جس کی بدولت حالانکہ دشمن ہم سے 3 گنا بڑا تھا، لیکن جو کی فیکٹرز جس کی وجہ سے ہم دشمن کے ارادوں کو مٹی میں ملا پائے، وہ سب سے پہلے تو جس طرح میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ اس کے علاوہ جو کوئک ڈیسیژن میکنگ تھی ہماری لیڈرشپ کی، جیسے کہ یہ ایئر فورس ہمیشہ سے ہماری سینٹرلائز کمانڈ اور ڈی سینٹرلائز ایگزیکیوشن پہ بلیو کرتی ہے، تو جو سینٹرلائزڈ کمانڈ انسٹرکشنز ہمیں مل رہی تھیں اس وقت، وہ ایک بہت بڑا ہمارا حوصلہ بڑھانے ہمارا وہ حوصلہ اس ٹائم پہ بڑھ گیا، اور ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی کلیئر کٹ انسٹرکشنز تھی کہ دیٹ وی ہیو ٹو کل دوز جیٹس۔ وی فاسٹ فارورڈ ٹو 2025، رافیل تھے ان کے پاس جس کا بڑا جو ہے وہ چرچا تھا، 4.5 جنریشن۔ تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ینگ پائلٹ ہیں، جب یہ 22 اپریل کو فالس فلیگ آپریشن کے بعد انہوں نے حزب معمول پاکستان پر الزام دھرا اور وہ تیاری کر رہے تھے اور بڑی بڑک بھی مار رہے تھے کہ گھر میں گھس کے ماریں گے، وہ ایک ڈائلاگ ہے 56 انچ کی چھاتی۔ تو ایز اے ینگ پائلٹ آپ کی کیا اس وقت موٹیویشن ہوتی تھی، اور وین یو آر ان دیٹ ایئر بیٹل فیلڈ وٹ یو آر ایمنگ فار؟ میں آپ کی وہ ذہنی کیفیت بھی چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اس وقت آپ کے ذہنوں میں کیا چیز چل رہی ہوتی ہے؟ جب ہمیں آرڈرز ملے تو یہ وہ وقت تھا جس کا ہم نے ہمیشہ سے انتظار کیا ہے۔ ہم دن رات اسی دن کے لیے تربیت کرتے ہیں، اور جب وہ وقت آیا، شاید میں الفاظ میں وہ بیان نہ کر پاؤں کہ ہمارا جذبہ اور ولولہ کیا تھا، لیکن ایک خوشی بھی تھی، ایک خاموش دعا تھی اللہ تعالیٰ سے کہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمایا، جو انہوں نے ہمیں کامیابی عطا کی بھی، کیونکہ رافیل جیسا طیارہ جو اس جنگ سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا طیارہ ہے، تو وہ ہرگز کوئی برا طیارہ نہیں ہے، اس کی کیپیبلٹیز بہت اچھی ہیں، لیکن ہماری تربیت، ہماری یکجہتی، ہماری لیڈرشپ کا ویژن، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار تھے، اور اسی وجہ سے ہم دشمن کا منہ توڑ جواب دے پائیں۔ اس کا مطلب مشین سے زیادہ جو ہے وہ پائلٹ کی ایجلٹی، کیپیبلٹی، اسکل سیٹ، وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کیسی ہے، بیکاز جہاز جب اتنی تیز رفتار فلائی کر رہے ہوتے ہیں اور سیکنڈز کے اندر آؤٹ کم کانفلکٹ کا چینج ہو سکتا ہے، اس ٹائم پہ جو ڈیسیجنز ہیں آپ کے وہ بہت میٹر کرتے ہیں۔ تو جو ہمیں ڈیسیجنز ملے اس ٹائم پہ، اور جس طرح ہم نے ملٹی ڈومین آپریشنز کو استعمال کیا، دنیا نے اس سے سبق سیکھا، اور دنیا نے پہلی یہ وہ جنگ دیکھی اور اس سے سیکھا کہ کیسے ایک بیونڈ ویژول رینج فائٹ ہوتی ہے۔ اعصاب شکن لڑائی تھی، اور اس کے لیے بڑے مضبوط اعصاب چاہیے، اسٹرانگ نروس۔ تو یہ بتائے کہ یہ بھی آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے؟ بالکل ایسی ہے، جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہیں، اور ہم دن رات اسی میں مصروف رہتے ہیں، اور میری اپنی قوم کو میرا پیغام ہے اپنی قوم کے لیے کہ بالکل بے فکر رہیں، ہم ہمیشہ تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی تیار رہیں گے، اور کبھی بھی دشمن نے اگر میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو ہم بھرپور جواب دیں گے، اور ایسی نوبت کبھی نہیں آنے دیں گے کہ ہماری فضائی سرحد کبھی بھی چیلنج ہو۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، وی آر پراؤڈ آف یو نوشروان۔ تھینک یو سو مچ۔
व्यूअर्स, आपने फ्लाइट लेफ्टिनेंट नौशरवान की गुफ्तगू सुनी। यकीन जानिए, जब इन पायलट से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरे अपने जज्बात जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा उभर आए हैं, और जिसे हम कहते हैं ना वो गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो जाना। तो आप सोचें कि ये वो ज़बरदस्त किस्म के हमारे शाहीन पायलट्स हैं जिन्होंने मैदान जंग में जाकर जो है वो भारत को शिकस्त दी है। ये एक अल्फाज में तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप उस सिनेरियो को अपने सामने लाएं कि आपके पास एक जहाज हो और आपका जो दुश्मन है उसके पास 8 जहाज हो। उस रेशियो से उसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट नौशरवान जैसे बहादुर पायलट्स मौजूद थे। और जैसे इन्होंने कहा कि राफेल थे भारत के पास, इसके अलावा भी उनकी ज़ाहिर बात है जो उनका डिफेंस बजट है उसके मुताबिक उनके पास वॉर मशीनरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने उनका दंदान शिकन जवाब दिया। और मेरे समझने से अलावा दुनिया के जो मिलिट्री कमेंटेटर्स हैं, हत्ता कि भारत के भी जो गैर जानिबदार मिलिट्री कमेंटेटर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। इतना नुकसान पहुंचा कि पाकिस्तान की जानिब से जब डिफेंसिव ऑफेंसिव पे उनको मार पड़ी तो उस जंग के बाकी दिनों में एयरफोर्स उड़ नहीं सकी, भारतीय एयरफोर्स। तो हम आपके इसलिए यहाँ बेस पर आए हैं कि जब हम मार्का हक की पहली जो 1 साल मुकम्मल होने की फतेह अजीम की को मना रहे हैं भरपूर अंदाज में, आपको बता सकें कि पायलट्स जो मैदान अमल में थे, मैदान जंग में थे, उनके क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे और वहाँ की सिचुएशन क्या थी। हमने टेलीविजन स्टूडियो से बैठकर तो आपको बहुत तबसरे और तज्जिए सुनाए, लेकिन यहाँ पर आकर हम खुद भी बहुत इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं और अपने चैनल के तवज्जो से आप तक। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स की शोहदा, इनकी तस्वीर के सामने मैं खड़ा हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स की ये लेगेसी है जो आज भी इसे कंटिन्यू किया जा रहा है। हमारे गाजी हैं, हमारे शहीद हैं। मार्का हक में इन्होंने ऐसा अपना लोहा मनवाया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एयरफोर्स जो पहले ही बहुत ज़्यादा मशहूर थी, लेकिन अब तो उसके जिसे कहते हैं 4 चांद लग गए हैं। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स, जब हम गुफ्तगू करते हैं पायलट्स के साथ या जो दिफाई तजियाकार हैं, उनका मानना और कहना है कि उनकी एयरफोर्स जो है वो बहुत बड़ी फोर्स है। लेकिन मैंने आज यहाँ पर आकर गुफ्तगू करके ये निचोड़ निकाला है कि वॉर मशीनरी अपनी जगह, स्ट्रेटजी भी बहुत अहम है, लेकिन जो पायलट्स होते हैं वो बड़ा मैटर करते हैं क्योंकि उन्होंने मिनटों में फैसला करना होता है। दे हैव टू बी वेरी डिसाइसिव और उनके जो असाब हैं वो बड़े मजबूत होते हैं। और सबसे बढ़कर पैशन, जज्बा, जहाद का जज्बा, और अगर उनको बिल्कुल बैकिंग मिले, अवाम की सपोर्ट हो, तो फिर इस तरह मार्का हक जो हैं वो हमारी तारीख का रोशन बाब बन जाते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हमने जो काविश की वो आपको पसंद आई होगी। टेक अवे ये है कि पाकिस्तान के लिए हमें इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर इसकी तरक्की, फलाह बहबूद और इसके इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। यही हमारा नस्बुल-ऐन है और यही हमारे आने का मकसद था कि हमारी तारीख का जो ये रोशन बाब है, मार्का हक, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, जिसने भारत को चारों शाने चित कर दिया, वो हमेशा एक मिसाल के तौर पर कोट किया जाएगा इन गोल्डन वर्ड्स। इन्हीं कलमात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। प्रोग्राम सचतोए की टीम को सैयद अनवारुल हसन के हमरा पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सीना सपर शाहीन उफ़क़ मेरा बसेरा है, मेरी बेबाक नजरों ने तमाम सख्त घेरा है। चले शाना बशाना वक्त के हम हर जमाने में, हवा